बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल फ़इन ज़ादहा फ़िल महर बअदल अक़द लज़िमतहु ज़ियादा ख़िलाफ़न लिज़्ज़ुफ़र व सनज़्कुरुहु फ़ी ज़ियादति समनि वल मुस्मनि इंशा अल्लाह तआला इला आखिरिह। यहाँ से साहिब हिदाया फरमाते हैं कि अगर शोहर अक़द निकाह के बाद यानी निकाह हो गया है, उसके बाद महर में कुछ इजाफ़ा करे। मिसाल के तौर पर महर मुकर्रर हुआ था 20,000, शोहर ने बाद में निकाह होने के बाद इजाफ़ा कर दिया, 10,000 और बढ़ा दिए, तो हनाफ के नज़दीक मसला ये है कि ये इजाफ़ा भी उस पर लाजिम होगा, इजाफ़ा भी देना पड़ेगा और जो असल महर है 20,000 वो भी देना पड़ेगा, यानी 30,000 पूरे देने पड़ेंगे। इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह का इस मसले में इख्तिलाफ है। वो फरमाते हैं कि नहीं, इमाम ज़ुफ़र फरमाते हैं कि ये इजाफ़ा जो है ये उस पर लाजिम और ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसकी मर्ज़ी है, चाहे दे दे चाहे ना दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। साहिब हिदाया फरमाते हैं कि इस मसले की तफसील हम इंशाअल्लाह फ़ी ज़ियादत समन वल मुस्मन, ये जो बाब आ रहा है बाबुल मुराबिहा के बाद, उसमें इंशाअल्लाह इसकी तफसीर ज़िक्र करेंगे किताबुल बुयूअ में। तो वहाँ पर यह मसला आएगा कि अगर मुश्तरी यानी ख़रीदने वाला शख्स कीमत में इजाफ़ा कर दे तो वो कीमत उस पर फिर लाजिम होगी, उतनी ही देनी पड़ेगी, जो इजाफ़ा किया है वो भी देना पड़ेगा। इसी तरह बाए अक़द के बाद मबी में कोई इजाफ़ा कर दे तो फिर वो इजाफ़ा भी देना पड़ेगा। वहाँ पर इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह के इख्तिलाफ़ है, दलाइल भी है, तो वहाँ पर दलाइल और तमाम इख्तिलाफ़ तफसील से वहाँ पर ज़िक्र होगा। तो साहिब हिदाया फरमाते हैं कि इख्तिलाफ़ और दलाइल हम वहाँ पर इंशाअल्लाह तफसील से ज़िक्र करेंगे। तो बहरहाल अहनाफ के नज़दीक मसला ये है कि महर मुकर्रर हुआ अक़द निकाह में, निकाह होने के बाद शोहर ने अपनी तरफ से कुछ इजाफ़ा कर दिया, तो अहनाफ के नज़दीक ये इजाफ़ा भी लाजिम होगा, ज़रूर देना पड़ेगा। लेकिन इमाम ज़ुफ़र फरमाते कि नहीं, ये लाजमी नहीं है, शोहर चाहे दे चाहे ना दे, इसलिए कि ये शोहर की तरफ से एक हदिया है और हदिये में शोहर का इख्तियार है चाहे दे या ना दे। आगे फरमाते हैं कि जब ये इजाफ़ा दुरुस्त है, सही है, कि अगर शोहर इजाफ़ा कर दे तो इजाफ़ा भी लाजिम होगा, देना पड़ेगा, अगर शोहर बीवी के साथ दुखूल कर ले। लेकिन फरमाते हैं अगर दुखूल से पहले पहले या खलवत सहीहा से पहले पहले तलाक दे दे शोहर बीवी को, तो ऐसी सूरत में हमारे नज़दीक इजाफ़ा ख़त्म हो जाएगा, इजाफ़ा साक़ित हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जो 20,000 महर था वो भी आधा देना पड़ेगा, इसलिए कि दुखूल या खलवत सहीहा से पहले अगर तलाक हो जाए तो जो महर मुकर्रर होता है उसका निसफ़ यानी आधा देना पड़ता है। इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह के दो कौल है इस मसले में। पहले कौल के मुताबिक इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, महर भी आधा देना पड़ेगा और जो इजाफ़ा इसने किया था वो भी आधा देना पड़ेगा। हमारी दलील ये है, हम फरमाते हैं कि इजाफ़ा तो नहीं देना पड़ेगा अगर दुखूल से पहले तलाक दे दी या खलवत से पहले, सिर्फ जो महर मुकर्रर हुआ है वही आधा देना पड़ेगा और इजाफ़ा साक़ित हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि हमारे नज़दीक कुरान मजीद की जो आयत है, वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़ा फ़निस्फ़ु मा फ़रज़्तुम,
کہ اگر جن عورتوں کو آپ نے مہر مقرر کیا تھا اور ان کو دخول سے پہلے، چھونے سے پہلے آپ نے طلاق دے دی، تو ان کے لیے جو آپ نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا یعنی مہر کا آدھا دینا پڑے گا۔ تو ہم فرماتے ہیں یہ آیت مہر کے متعلق ہے، اور مہر سے مراد وہ ہے جو نکاح کے وقت طے پاتا ہے، اس کو مہر کہتے ہیں۔ باقی یہ جو اضافہ ہے یہ بعد میں مہر کے ساتھ لاحق ہوا ہے، یہ بعد میں مہر کا حصہ بنا ہے، نکاح ہوتے وقت یہ مہر کا حصہ نہیں تھا۔ نکاح ہوتے وقت جو مہر مقرر ہوا ہے وہ وہی 20,000 مقرر ہوئے تھے، تو وہ اصل مہر ہے، اس کا آدھا دینا پڑے گا۔ یہ تو بعد میں ایک شوہر نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، مہر کا ایک حصہ بنا دیا، تو یہ مہر نہیں ہے، اصل میں یہ مہر کا حصہ بعد میں بنا ہے، تو لہٰذا اگر دخول کر لے تو پھر تو دینا پڑے گا، اس لیے کہ شوہر نے اپنی طرف سے وعدہ کیا تھا اضافہ دینے کا۔ لیکن اگر دخول سے پہلے طلاق دے دی تو اب وہ جو مہر مقرر ہوا تھا اور جو اس کے ساتھ حصہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب قرآن کا جو حکم ہے تو قرآن کہتا ہے کہ جو مہر مقرر ہوا تھا اس کا ادا دینا پڑے گا، اور مقرر وہی ہوا تھا جو 20,000 ہے، اس کو مہر متعارف کہتے ہیں۔ یہ جو اضافہ ہے یہ مقرر نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا یہ ساقط ہو جائے گا، یہ دینا نہیں پڑے گا، چونکہ یہ مقرر نہیں ہوا تھا، اور قرآن کہتا ہے جو مقرر ہو وہ اس کا ادا دینا پڑتا ہے، یہ تو مقرر نہیں ہوا تھا۔ تو لہٰذا قرآن مجید کا یہ جو حکم ہے یہ اس مہر کے متعلق ہے جو نکاح کے وقت عقد میں طے ہو گیا ہو، مقرر ہو گیا ہو۔ جو بعد میں اضافہ ہو گیا ہو اس کے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جو مقرر ہوا ہے اس کا ادا دینا پڑے گا، اور مقرر ہوا نکاح کے وقت جو مقرر ہوا وہ مقرر ہوا ہے، یہ تو بعد میں اضافہ ہوا ہے مہر کے ساتھ، یہ نکاح کے وقت مقرر نہیں ہوا تھا۔ یہ ہماری دلیل ہے، یعنی طرفین کی، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو مہر عقد کے بعد اور نکاح کے بعد مقرر ہو وہ بھی اسی طرح ہے، اس مہر کی طرح ہے جو نکاح کے وقت مقرر ہوا ہو۔ تو لہٰذا قرآن کہتا ہے مقرر ہوا ہو، اب چاہے وہ نکاح کے وقت مقرر ہوا ہو یا نکاح کے بعد مقرر ہوا ہو، تو دونوں کا ایک ہی حکم ہے، چاہے نکاح کے وقت مقرر ہو وہ اسی طرح، جو نکاح کے بعد مقرر ہوا ہے وہ بھی اسی طرح ہے جیسے جو نکاح کے وقت مقرر ہوا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں۔ تو لہٰذا ان کے نزدیک دونوں ایک ہی چیزیں، دونوں مہر ہے، تو لہٰذا اضافے کا بھی ادا دینا پڑے گا اور جو مہر مقرر ہوا تو اس کا بھی ادا دینا پڑے گا۔ اور اس طرح کا مسئلہ پیچھے درس میں گزر چکا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہاں بھی یہ کہتے تھے کہ اگر شادی کے وقت مہر، نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا اور بعد میں میاں بیوی نے کوئی مہر آپس میں طے کر لیا، مقرر کر لیا، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ اس کو مہر ہی مانتے ہیں۔ اگر اس صورت میں دخول سے پہلے طلاق ہو گئی تو امام ابو یوسف فرماتے تھے کہ اس جو مقرر ہوا ہے بعد میں، چونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں وہ مہر ہے تو اس کا ادا دینا پڑے گا، اور طرفین فرماتے تھے کہ نہیں، متا دینا پڑے گا، اس لیے کہ وہ مہر نہیں ہے، وہ بعد میں انہوں نے آپس میں ایک تقرر کیا ہے، مہر نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کا ادا دینا پڑے گا جو مقرر ہوا ہو، اور مقرر جو ہوتا ہے اس سے مراد مہر متعارف ہے، یعنی وہ مہر جو نکاح کے وقت مقرر ہوا ہو۔ تو اس لیے طرفین فرماتے ہیں کہ مقرر نہیں ہوا تو متا دینا پڑے گا جو پیچھے مسئلے میں، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نہیں، جو بعد میں مقرر ہوا ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ جو نکاح کے وقت مقرر ہوا ہے وہ اسی کی طرح ہے، تو لہٰذا دونوں کے ایک حکم ہے، تو لہٰذا اگر بعد میں ہی تقرر کر لیا تو وہ بھی مہر ہے، تو اس کا بھی ادا دینا پڑے گا، اگرچہ نکاح کے وقت وہ مقرر نہیں ہوا تھا لیکن وہ مہر ہی ہے اگرچہ بعد میں مقرر ہوا ہے۔ یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں فَإِن زَادَهَا فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ، اگر شوہر بیوی کے مہر میں اضافہ کر دے عقد کے بعد، نکاح کے بعد، تو لازمت الزیادہ، تو اس شوہر پر یہ زیادتی اور یہ اضافہ بھی لازم ہوگا۔ خلاف للزفر، امام زفر رحمہ اللہ کے اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ وَسَنَذْكُرُهُ فِي زِيَادَةِ الثَّمَنِ وَالْمُثْمَنِ انشاء اللہ، فرماتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کی تفصیل، اس اختلاف کے دلائل وغیرہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ باب زیادت الثمن والمثمن میں انشاءاللہ، جب مبی میں یا ثمن میں اضافہ ہو تو اس مسئلے میں
ہم یہ اختلاف اور اس کے دلائل ذکر کریں گے. یہاں پر صرف امام ظفر کا اختلاف بیان کر دیا ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اذا صحت الزیادہ، جب یہ زیادتی درست ہے شوہر کی طرف سے، تو تسقط بالطلاق قبل الدخول، تو دخول سے پہلے طلاق اگر ہو گئی تو اس سے یہ زیادتی ختم ہو جائے گی. اگرچہ یہ زیادتی درست ہے، شوہر پر یہ لازم ہوگی، لیکن اگر طلاق دخول یا خلوت سیاح سے پہلے ہو گئی تو پھر یہ زیادتی اور یہ اضافہ جو مہر پر تھا یہ ختم ہو جائے گا، یہ دینا نہیں پڑے گا. وعلی قول ابی یوسف اول تنصف مع الاصل، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پہلے قول کے مطابق، میں نے کہا تھا دو قول ہے، ایک قول یعنی پہلے قول کے مطابق مسئلہ یہ ہے کہ یہ اضافہ جو ہے یہ بھی آدھا ہوگا، یہ بھی آدھا بیوی کو دینا پڑے گا اصل مہر کے ساتھ. تو اصل مہر جب آدھا دینا پڑے گا تو یہ اضافہ بھی آدھا دینا پڑے گا، اس لیے کہ ان کے نزدیک دونوں مہر ہے. لیکن یہ پہلا قول ہے ان کا، بعد میں طرفین کے قول کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے. طرفین کی دلیل فرماتے ہیں لأن النصف عندهما يختص بالمفروض في العقد، طرفین کے ہاں نصف یعنی جو آدھا دینا پڑے گا، اور قرآن کا جو حکم ہے کہ آدھا مہر دو، یہ خاص ہے اس مہر کے ساتھ جو عقد کے وقت، نکاح کے وقت مقرر ہوا ہو. جو بعد میں مقرر ہوا ہو اس کے ساتھ یہ حکم خاص نہیں ہے، اس کے متعلق یہ حکم نہیں ہے. یہ حکم صرف اس مہر کے ساتھ خاص ہے جو نکاح کے وقت مقرر ہوا ہو. تو فرماتے ہیں کہ طرفین کے ہاں یہ نصف جو ہے یہ خاص ہے اس عقد، اس مہر کے ساتھ جو مقرر ہوا ہو عقد میں، یعنی نکاح میں، نکاح کے وقت. وعندہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں المفروض بعدہ کالمفروض فیہ علی ما مر، امام ابو یوسف کے ہاں جو مہر نکاح کے بعد مقرر ہوا ہو وہ بھی اسی طرح ہے جو کہ نکاح میں یا نکاح کے وقت مقرر ہوا ہو. وہ فرماتے دونوں کے ایک ہی حکم ہے، تو لہٰذا بعد میں جو اضافہ ہے وہ بھی اسی طرح ہے جیسے کہ عقد کے وقت جو مہر مقرر ہوا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے. تو لہٰذا وہ اضافے کا آدھا بھی دینا پڑے گا اور مہر کا آدھا بھی دینا پڑے گا. علی ما مر، جیسے کہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ان کے نزدیک کہ جو بعد میں مقرر ہو وہ اسی طرح ہے جو عقد کے وقت مقرر ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ بھی مہر ہے. اور وہ پیچھے جو مسئلہ گزر چکا وہ میں نے آپ کو تشریح میں بتا بھی دیا. آگے فرماتے ہوئے ان حتت عنہ من مہرہا صح الحت لأن المہر حقها والحت یلاقیہ حالت البقاء. یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد بیوی مہر میں کمی کرتی ہے، مثال کے طور پر 20,000 مہر تھا اور بیوی شوہر سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے 15,000 دے دے، کمی کر دیتی ہے اپنے حق میں، تو فرماتے ہیں کہ یہ کمی صحیح ہے، درست ہے. اب شوہر کو 15,000 ہی دینا پڑے گا. کمی کیوں درست ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے کہ شریعت کا حق ہے، لیکن پیچھے آپ نے ساتھ یہ بھی پڑھا تھا کہ نکاح ہونے کے بعد یہ عورت کا حق بن جاتا ہے. تو یہاں نکاح کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ نکاح کے بعد اگر بیوی مہر میں کمی کر دے تو وہ کمی مانی جائے گی، درست ہوگی، اس لیے کہ یہ مہر اس کا حق ہے، یعنی نکاح کے بعد اس کا حق ہے. تو لہٰذا یہ کمی جو ہے یہ مہر کو لاحق ہوگی، متصل ہوگی، تو لہٰذا مہر میں کمی کی جائے گی. فرماتے ہیں حالت البقائی، یعنی بقا میں یہ عورت کا حق ہے، ابتدا میں عورت کا حق نہیں. بقا کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد یہ عورت کا حق بنتا ہے، تو نکاح کے بعد یہ کمی مانی جائے گی، لیکن نکاح کرتے وقت وہ کمی نہیں مانی جا سکتی یا نفی نہیں مانی جا سکتی. تو جو مہر مقرر ہوا ہے عورت کے لیے، اگر نکاح کے بعد اس میں کمی کر دے تو ٹھیک ہے، درست ہے، جائز ہے، پھر شوہر کو اتنا ہی دینا پڑے گا جتنی اس نے کمی کی ہے. عبارت کو دیکھے، فرماتے وہ ان حتت عنہ من مہرہا صح الحت، فرماتے ہیں کہ اگر عورت شوہر سے مہر میں کمی کر دے تو یہ کمی درست ہوگی، صحیح ہوگی. لأن المہر حقها، اس لیے کہ مہر عورت کا حق ہے. والحت یلاقیہ حالت البقاء،
اور یہ کمی مہر کو لاحق ہوگی بقا کے اعتبار سے، یعنی نکاح کے بعد جو مہر میں کمی کرے گی تو اس وجہ سے یہ کمی مہر میں ہو جائے گی، کیونکہ نکاح کے بعد اس کا حق ہے۔ وَإِذَا خَلَا الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِّنَ الْوَطْءِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ، وقال الشافعي رحمه الله لها نصف المهر لأن المعقود عليه إنما يصير مستوفا بالوطء فلا يتأكد المهر دونه، ولنا أنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل اعتبارا بالبيع۔ یہاں سے خلوت صحیحہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں مصنف، اور اس کے متعلق مسئلہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے ہمارے نزدیک، اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ خلوت صحیحہ کر لی ہے تو پھر خلوت صحیحہ کے بعد اگر شوہر بیوی کو طلاق دے گا، بے شک دخول نہیں ہوا، صرف خلوت صحیحہ ہوئی ہے، اور خلوت صحیحہ کے بعد شوہر اگر بیوی کو طلاق دے گا تو پورا مہر دینا پڑے گا ہمارے نزدیک۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک آدھا مہر دینا پڑے گا، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ نکاح ہوا ہے وہ ہے دخول، وطی، صحبت، اور صحبت ابھی تک ہوئی نہیں، دخول ابھی تک ہوا نہیں ہے، وطی ابھی تک نہیں ہوئی، تو جب وطی ابھی تک ہوئی نہیں تو عورت کا حق مہر میں مکمل نہیں ہو سکتا، پورے مہر میں عورت کا حق ابھی تک نہیں بن سکتا تو جب تک وطی نہ ہو، اس لیے کہ نکاح ہوا ہی اس مقصد کے لیے، تو جب وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو عورت کا حق بھی مہر میں ثابت نہیں ہوگا، یعنی پورے مہر میں ثابت نہیں ہوگا۔ ہمارے نزدیک ہم فرماتے ہیں کہ عورت یعنی عورت کی ذات نفس جو ہے یہ مبدل ہے، اور مہر اس کا بدل ہے، مہر عورت کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ عورت نے اپنا ذات، اپنا نفس جو کہ مبدل ہے، وہ مرد کے حوالے کر دیا تنہائی میں، اور کوئی رکاوٹ بھی موجود نہیں تھی، اور عورت کے بس میں، طاقت میں اتنا ہی ہے کہ وہ اپنا آپ حوالے کر دے، اپنا نفس حوالے کر دے، باقی دخول کرنا نہ کرنا، صحبت کرنا، یہ شوہر کی مرضی ہے۔ تو عورت کے بس میں، اس کی طاقت میں جتنا تھا وہ اس نے کر دیا، جب اس نے اپنی طاقت، اپنی قدرت کے مطابق جو اس کے بس میں تھا، جو اس کی ذمہ تھا، وہ اس نے کر دیا، تو لہٰذا اس نے جو مبدل ہے وہ حوالے کر دیا ہے شوہر کے۔ اب جب اپنے بس میں، اپنی طاقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا ہے، جو اس کے طاقت میں تھا، بس میں تھا، اس کے ذمے میں تھا، تو اس نے وہ کام کر دیا ہے۔ اب اس کا جو حق ہے مہر، اس میں اس کو پورا پورا حق ملنا چاہیے، اس کو پورا مہر ملنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنا نفس، اپنی ذات جو کہ مبدل ہے مہر کا، وہ حوالے کر دیا ہے شوہر کے، اور اتنا ہی اس کی طاقت میں تھا۔ جب وہ حوالے کر دیا ہے تو اب اس کا جو بدل ہے یعنی مہر، اس میں بھی عورت کا پورا پورا حق بن گیا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی طاقت کے مطابق جو اس کے بس میں تھا وہ اس نے کر دیا۔ باقی دخول اگر نہیں ہوا تو وہ شوہر کی طرف سے سستی ہے، اس میں عورت کا جو ہے کوئی قصور نہیں ہے کہ آپ اس کے حق میں کمی کریں۔ اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں احناف بیع پر، بیع و شراء پر، یعنی خرید و فروخت پر۔ فرماتے ہیں دیکھیں کہ اگر بائع نے، بیچنے والے نے چیز خریدنے والے یعنی مشتری کے حوالے کر دی، تو اب خریدنے والے یعنی مشتری کے ذمے ہے کہ وہ اس چیز کی قیمت بیچنے والے یعنی بائع کو دے دے، باقی خریدنے والا یعنی مشتری اس چیز سے فائدہ اٹھاتا یا نہیں اٹھاتا یہ مشتری کی مرضی ہے۔ بائع کے ذمے جو تھا کہ وہ سامان، وہ چیز اس کے حوالے کر دے، اس نے کر دی ہے۔ جب اس نے کر دی ہے تو اس کو اس چیز کی پیسے اور قیمت ملنی چاہیے۔ یہاں پر بھی عورت نے اپنی ذات، اپنا نفس حوالے کر دیا، اب شوہر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا یہ اس کی مرضی ہے،
عورت کے ذمہ جو تھا وہ اس نے کر دیا، تو لہٰذا اب عورت کو جو اس کا حق ہے وہ ملنا چاہیے، بالکل بائی کی طرح۔ تو یہ مسئلہ اس عبارت میں بیان ہوا، اور خلوت سیاح بھی بیان ہو گئی۔ اب خلوت سیاح کو آپ سمجھ لے، خلوت سیاح اس کو کہتے ہیں کہ مرد کو عورت کے ساتھ تنہائی میں موقع ملے اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو جو صحبت سے روکتی ہو، وتی سے روکتی ہو، ایسی کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ تنہائی میں دونوں موجود ہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ تو تنہائی میں اگر اتنا موقع ملے جس میں شوہر بیوی کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے اور اس دوران کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو، تو یہ خلوت صحیحہ ہے۔ اس کے بعد اگر شوہر بیوی کو طلاق دے گا تو ہمارے نزدیک پورا مہر دینا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک عورت کے بس میں اتنا ہی تھا اور وہ اس نے کر دیا ہے، باقی دخول نہیں ہوا تو وہ شوہر کی مرضی کے مطابق نہیں ہوا، عورت کا اس میں قصور نہیں ہے، لہٰذا اس کو اپنا مہر پورا دینا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، آدھا مہر ملے گا، بے شک خلوت ہو گئی ہو لیکن دخول نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا اصل مقصد دخول ہے، وتی ہے، جب تک وہ نہیں ہوئی تو شوہر کو اس کا حق نہیں ملا، جب اس کا حق نہیں ملا تو عورت کو بھی اس کا حق پورا نہیں ملے گا، پورے حق میں، پورے مہر میں اس کا حق ابھی تک ثابت نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کو آدھا مہر دینا پڑے گا اگر دخول سے پہلے طلاق ہو گئی۔ لیکن ہم اس کا وہی جواب دیتے ہیں کہ عورت کے بس میں جو تھا وہ تو اس نے کر دیا ہے، باقی اگر دخول نہیں ہوا تو یہ شوہر کی سستی کی وجہ سے یا اس کے نہ چاہنے کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں عورت کا قصور نہیں، لہٰذا اس کو اس کا مہر اور اس کا حق پورا دینا چاہیے، اس کا حق ثابت ہو گیا ہے پورے مہر میں۔ عبارت کو دیکھے، فرماتے ہیں اس سے پہلے آپ دوبارہ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ خلوت صحیحہ کے لیے دو شرطیں ہیں، نمبر ایک تنہائی ہو، نمبر دو صحبت سے اور وتی سے روکنے والی کوئی چیز موجود نہ ہو۔ تو یہ دو چیزیں اگر میاں بیوی کو میسر آ جائے تو اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ یہ کہا جائے گا کہ خلوت صحیحہ ہو گئی ہے، بے شک دخول نہ بھی ہو، لیکن اگر تنہائی میں اتنا وقت مل گیا، نمبر ایک شرط تنہائی میں اتنا وقت مل گیا جس میں صحبت ہو سکتی ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر دو، دوسری شرط، کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو جو صحبت سے اور وتی سے روکنے والی کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، تو یہ خلوت صحیحہ ہے، بے شک دخول نہ بھی ہو، اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ جب یہ ہو جائے اس کے بعد اگر شوہر بیوی کو طلاق دے تو بیوی کو پورا مہر دینا پڑے گا۔ عبارت کو دیکھے، فرماتے ہیں اذا خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطي ثم طلقها فلها كمال المہر۔ فرماتے ہیں اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے اور وہاں پر کوئی رکاوٹ بھی موجود نہ ہو، وتی سے روکنے والی کوئی چیز بھی موجود نہ ہو، پھر اس کے بعد شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو اس بیوی کو یعنی اس عورت کو پورا مہر ملے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ لہا نصف المہر، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو آدھا مہر ملے گا، لأن المعقود علیہ انما یسیر مستوفا بالوتی۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو نکاح ہوا ہے، جس مقصد کے لیے نکاح ہوا ہے، یہ مقصد پورا ہوتا ہے وتی کے ساتھ، فلہٰذا جب تک وتی نہیں ہوئی تو پورا مہر بھی اس کا حق نہیں بنے گا، یعنی پورے مہر میں اس کا حق ثابت نہیں ہوگا، امام شافعی فرماتے ہیں، اس لیے کہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا ابھی تک، تو لہٰذا پورے مہر میں عورت کا حق بھی ثابت نہیں ہوگا، لہٰذا آدھا دینا پڑے گا۔ ولنا، ہماری دلیل یہ ہے، انہا سلمت المبتلى حیث رفعت الموانع وذلك وسعها فيتأكد حقها في البدل اعتبارا بالبيع۔ ہم فرماتے ہیں کہ عورت نے مبدل حوالے کر دیا تھا، یعنی اپنی ذات حوالے کر دی تھی، اور اس طور پر حوالے کی کہ کوئی رکاوٹ بھی موجود نہیں تھی، تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی تھی، اور اس وقت عورت نے اپنی ذات حوالے کر دی تھی۔ وذلك وسعها، اور عورت کے بس میں یہی ہے، تو اپنی بس کے مطابق اس نے کر لیا تھا جو کچھ کرنا تھا۔ فیتأکد حقها فی البدل، تو لہٰذا جب اپنی طاقت کے مطابق اس نے یہ کر لیا تو لہٰذا اس کا حق مہر میں ثابت ہو گیا، یعنی پورے مہر میں اس کا حق ثابت ہو گیا، پکا ہو گیا۔
اعتباراً بالبیع، اعتباراً بالبیع، بے پر قیاس کرتے ہوئے، بے پر جو قیاس ہے وہ میں نے آپ کو تشریح میں بتا دیا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمْضَانَ أَوْ مُحْرِمًا بِحَجٍّ فرض أو نفل أو بعمرة أو كانت حائزا فليست الخلوة الصحيحة۔ یہاں وہ رکاوٹیں بیان کرتے ہیں، یہاں سے جو رکاوٹ ہم نے کہا کہ رکاوٹ کوئی نہ ہو تب خلوت سیاح ہوتی ہے۔ نمبر ایک، پہلی شرط یہ ہے کہ تنہائی ہو، دوسری شرط کہ کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ وہ رکاوٹیں کیا کیا ہے جو کسی خلوت کو صحیح ہونے سے روکتی ہے اور اس کو خلوت غیر سیاح بنا دیتی ہے؟ اگر وہ رکاوٹ ہوگی تو پھر خلوت سیاح نہیں بنے گی، غیر سیاح بنے گی۔ تو یہاں سے وہ رکاوٹیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف رکاوٹیں بیان کرتے ہیں، لیکن آپ پہلے خلاصے کے طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ رکاوٹیں کل 3 قسم کی ہے۔ نمبر ایک، رکاوٹ کو آپ معنی کہہ دو عربی میں تو پھر اس اعتبار سے الفاظ آسان ہو جائیں گے۔ مانع شرعی، نمبر 2 مانع حقیقی، اور نمبر 3 مانع طبعی۔ تو 3 قسم کی رکاوٹیں ہیں، شرعی رکاوٹ اور حقیقی رکاوٹ اور نمبر 3 طبعی رکاوٹ۔ یا آپ اس کو الٹ کر دیں تو کتاب کے مطابق ہو جائے گا، حقیقی رکاوٹ، شرعی رکاوٹ اور طبعی رکاوٹ۔ اب شرعی رکاوٹ کون سی ہے؟ تو حقیقی رکاوٹ کون سی ہے؟ حقیقی رکاوٹ یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک بیمار ہو یا دونوں بیمار ہو، اور بیماری بھی ایسی ہو کہ جس سے وہ صحبت کرنے پر قادر نہیں ہے، ایسے بیمار ہے کہ صحبت نہیں کر سکتے، یا صحبت تو کر سکتے لیکن اگر صحبت یاوتی کرے تو اس سے مرض کے زیادہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یہ بیماری اگر ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہو یا دونوں اس طرح کے بیمار ہو، تو بے شک تنہائی میں ان کو موقع ملے تب بھی یہ خلوت صحیح نہیں ہوگی، اس کو خلوت صحیحہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ رکاوٹ موجود ہے۔ دوسری شرط نہیں پائی گئی، پہلی شرط تو پائی گئی کہ تنہائی ہے، لیکن دوسری شرط کہ رکاوٹ نہ ہو تو وہ نہیں پائی گئی، رکاوٹ موجود ہے۔ اس میں کچھ تفصیل صاحب ہدایہ نے بیان کی بیماری میں، کہ ایک قول تو یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں میں ایسی اگر بیمار ہے تو ایسی بیماری ہو جس میں وہ صحبت نہیں کر سکتے، یعنی وہ بیماری اس کو صحبت سے روکتی ہو، یا صحبت تو کر سکتے ہو لیکن اس سے نقصان ہونے کا یا بیماری کے زیادہ ہونے کا خطرہ ہو۔ تو یہ دونوں میں یہ شرط ہے، بیوی کی بیماری میں بھی اور شوہر کی بیماری میں بھی۔ لیکن ایک قول یہ ہے کہ شوہر کی بیماری میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ جماع سے روکنے والی ہو یا بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، بلکہ شوہر اگر بیمار ہے تو اس کو رکاوٹ مانا جائے گا، اس لیے کہ مرد کی جو بیماری ہوتی ہے اس میں جسم ٹوٹتا ہے اور سستی ہوتی ہے، تو لہٰذا جب جسم ٹوٹے اور سستی ہو تو اس میں انسان صحبت پر قادر نہیں ہوتا، اگر یا کر بھی لے صحبت تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ تو مرد کی بیماری عام طور پر جسم ٹوٹنے اور سستی سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے مرد کی بیماری مطلقاً رکاوٹ ہوگی، اگر مرد بیمار ہے تو اس کو رکاوٹ سمجھا جائے گا اور خلوت سیاح نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جو تفصیل اوپر بیان ہوئی پہلے قول میں کہ ایسی بیماری ہو جو اس کو صحبت سے روکے، تو یہ بیوی کی بیماری میں ہے کہ وہ ایسی بیمار ہو کہ جو اس کو صحبت سے روکے، جس میں وہ صحبت کرنے پر قادر نہ ہو، ایسی بیمار ہو وہ۔ اس لیے کہ عورت کی بیماریاں فرماتے ہیں کہ مختلف ہوتی ہے، بعض ایسی ہے کہ اس میں وہ چست ہوتی ہے لیکن بیمار ہوتی ہے تو صحبت وغیرہ پر قادر ہوتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں
کہ بیوی کی بیماری میں یہ تفصیل ہے کہ وہ ایسی بیمار ہو جو اس کو صحبت سے روکے، یا صحبت کر سکتی ہے لیکن اس سے پھر ضرر کا خدشہ ہے، نقصان کا خدشہ ہے، یعنی مرض کے زیادہ ہونے کا خطرہ ہے۔ تو یہ ہے حقیقی رکاوٹ، معنی حقیقی، یعنی حقیقی طور پر وہ قادر نہیں ہے صحبت کرنے پر۔ دوسرا ہے رکاوٹ شرعی، یعنی شرعی رکاوٹ، یعنی مانع شرعی۔ مانع شرعی یہ ہے کہ روزہ ہو تو روزہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہے، تو بے شک دونوں تنہائی میں ہے لیکن شرعی طور پر رکاوٹ موجود ہے، حقیقی طور پر تو نہیں ہے، وہ صحبت کر سکتے ہیں لیکن شریعت نے روکا ہے، منع کیا اس کے روزے کی حالت میں صحبت نہ کرے۔ اور کیوں منع کیا ہے اور یہ رکے گا کیوں، اور شریعت نے کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ اگر یہ وطی کرے گا، صحبت کرے گا، تو اس سے اس پر ایک تو قضا لازم آ جائے گی اور دوسرا کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ یعنی 60 روزے پے در پے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس وجہ سے روزہ جو ہے یہ مانع شرعی ہے۔ اسی طرح دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں احرام میں ہے، چاہے وہ حج کا احرام ہو، فرض حج کا احرام ہو، یا نفل حج کا احرام ہو، یا عمرے کا احرام ہو، تب بھی ہم کہیں گے، تب بھی یہ اگر تنہائی میں بھی ہے تو یہ خلوت سیاح نہیں ہوگی، اس لیے کہ احرام جو ہے یہ مانع شرعی ہے، رکاوٹ موجود ہے شرعی طور پر، اس لیے کہ شریعت نے روکا ہے احرام کی حالت میں وطی کرنے سے۔ اور کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ اگر یہ صحبت کرے گا، وطی کرے گا، تو اس سے تو اس پر ایک تو دم لازم آئے گا، دم یعنی قربانی دینی پڑے گی بکری کی، کم سے کم بکری کی اور یا اونٹ کی، تو وہ دم مختلف ہے پھر۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ یہ جو حج کر رہا ہے وہ حج ختم ہو جائے گا، اگر فرض حج ہے تو پھر اگلے سال پھر اس کی قضا کرے گا، تو حج فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح عمرہ ہے تو عمرہ فاسد ہو جائے گا۔ اور تیسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اس کو پھر دوبارہ اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، تو اس وجہ سے شریعت نے احرام کی حالت میں وطی سے اور صحبت سے روکا ہے، تو لہٰذا احرام جو ہے یہ مانع شرعی ہے۔ نمبر 3 مانع طبعی، وہ یہ ہے کہ تنہائی میں تو دونوں ہے لیکن عورت حالت حیض میں ہے، اس کے حیض کے دن چل رہے ہیں، تو یہ مانع طبعی ہے، یعنی طبیعت نہیں مانتی ایسی حالت میں صحبت کرنے کو اور وطی کرنے کو۔ طبیعت اس لیے نہیں مانتی کہ خون ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، تو اس لیے طبیعت مائل نہیں ہوتی، تو یہ طبعی طور پر رکاوٹ موجود ہے۔ اور حیض جس طرح رکاوٹ طبعی ہے تو اسی طرح حیض رکاوٹ شرعی ہے، یعنی یہ مانع طبعی بھی ہے اور مانع شرعی بھی ہے۔ حیض شرعی طور پر حیض رکاوٹ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن مجید میں کہ حالت حیض میں وطی کرے، صحبت کرے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تو لہٰذا حیض مانع شرعی بھی ہے اور مانع طبعی بھی ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ میاں بیوی شادی کے بعد، نکاح کے بعد اگر دونوں تنہائی میں ہو لیکن دونوں میں سے کوئی ایک بیمار ہو یا دونوں بیمار ہو، لیکن بہرحال کوئی ایک بھی بیمار ہو، یا کوئی دونوں میں سے کوئی ایک کا رمضان کا روزہ ہو، یا احرام کی حالت میں ہو، چاہے وہ حج کا احرام ہو، چاہے وہ حج فرض کا احرام ہو یا نفل کا ہو یا عمرے کا ہو، یا اسی طرح عورت حیض میں ہو، تو یہ تنہائی، یہ خلوت سیاح نہیں ہوگی، یہ خلوت غیر سیاح ہوگی۔ تو جب یہ خلوت غیر سیاح ہے تو اس خلوت غیر سیاح کے بعد اگر شوہر بیوی کو طلاق دے گا تو عورت کو نصف مہر دینا پڑے گا، اس لیے کہ نہ خلوت سیاح ہوئی ہے اور نہ ہی دخول ہوا ہے۔ تو جب عورت کو خلوت سیاح اور دخول سے پہلے
طلاق ہو جائے تو اس کو نصف مہر دینا پڑتا ہے. باقی جو یہ خلوت ہے تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے، یہ خلوت غیر صحیحہ ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نہ خلوت ہوئی ہے، نہ خلوت صحیحہ ہوئی ہے، اور نہ ہی دخول ہوا ہے. تو لہٰذا جب دخول اور خلوت صحیحہ دونوں نہیں ہوئے ہیں اور طلاق ہو گئی تو عورت کو نصف مہر دینا پڑے گا. عبارت کو دیکھے، فرماتے ہیں وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بیمار ہو، او صائمًا فی رمضان، یا رمضان کا روزہ ہو، او محرمًا بحج فرض، یا فرض حج کا احرام باندھا ہو، او نفل یا نفل حج کا احرام باندھا ہو، او بعمرۃ یا عمرے کا احرام باندھا ہو، او کانت حائضۃ یا عورت حالت حیض میں ہو، فلیست الخلوۃ صحیحہ، تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی. حتیٰ یہاں تک کہ لو طلقہا کان لہا نصف المہر، یہاں تک کہ اگر اس عورت کو شوہر نے طلاق دے دی تو اس کو نصف مہر ملے گا. کیوں؟ لأن هذه الاشیاء موانع، اس لیے کہ یہ تمام اشیاء جو ہے جن کا ذکر ہوا یہ موانع وطئی ہے، یعنی رکاوٹ ہے. اور یہ پیچھے بات گزر چکی کہ جب رکاوٹ ہوگی تو وہ تنہائی اور وہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی. تو یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ رکاوٹیں موجود ہے. تو جب یہ رکاوٹیں موجود ہے یہ خلوت صحیحہ نہیں ہے. جب خلوت صحیحہ نہیں ہے اور طلاق ہو گئی تو گویا خلوت صحیحہ اور دخول سے پہلے طلاق ہوئی، تو لہٰذا عورت کو نصف مہر دینا پڑے گا. اب آگے تفصیل بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اما المرض، جہاں تک بیماری کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں فالمراد منہ ما یجمع الجماع او یلحق به ضرر. فرماتے ہیں بیماری سے مراد وہ بیماری ہے جو جماع سے روکے، صحبت سے روکے، یعنی اس میں صحبت کرنے پر قدرت نہ ہو، او یلحقہ به ضرر، یا صحبت کی وجہ سے اور جماع کی وجہ سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو. یعنی صحبت کر سکتا ہے، قدرت تو ہے، لیکن اس سے بیماری کے بڑھنے کا یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. وقیل مرضہ، یہ ایک قول ہے. دوسرا قول فرماتے ہیں کہ بیماری سے مراد مرد کی بیماری ہے. وقیل مرضہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مرد کی بیماری ہے لا یعری عن تکسر و فتور، وہ تو جسم کے ٹوٹنے سے اور سستی سے خالی نہیں ہوتی. تو لہٰذا مرد اگر بیمار ہے تو اس کی بیماری رکاوٹ ہوگی، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ جماع سے روکے یا جماع سے اس میں نقصان ہونے کا خدشہ ہو. تو یہ دوسرا قول بیان کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں مرد کی جو بیماری ہوتی ہے وہ تو جسم کے ٹوٹنے سے اور سستی سے خالی نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس کی بیماری مطلقاً کیا ہے؟ مانے ہے، مانے وتی ہے. وہذا تفصیل، اور یہ جو تفصیل بیان ہوئی ہے پہلے قول میں، فرماتے فی مرض، یا یہ عورت کے مرض کے متعلق ہے، اس لیے کہ اس کی بیماریاں مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں یہ تفصیل ہے. تو پہلے قول کے مطابق مرد اور عورت دونوں کی بیماری ایسی ہو جو اس کو جماع سے روکے، اور دوسرا قول جو ہے اس کے مطابق مرد کی بیماری مطلقاً رکاوٹ ہے اور عورت کی بیماری میں یہ تفصیل ہے کہ وہ مانے جماع ہو تو تب رکاوٹ ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی. واما الصوم رمضان، جہاں تک رمضان کے روزے کا تعلق ہے تو لما، تو وہ اس وجہ سے رکاوٹ ہے کہ یلزمہ من القضاء والکفارہ، کہ وتی سے قضا اور کفارہ دونوں اس پر لازم ہو جائیں گے. یعنی شوہر پر یا بیوی پر اگر وہ روزے سے ہے تو اس پر قضا بھی لازم ہو جائے گا اور کفارہ بھی. والاحرام لما یلزمہ من الدم وفساد النسک والقضاء، اور احرام جو ہے یہ اس لیے رکاوٹ ہے کہ اس سے دم لازم آئے گا، یعنی احرام کی حالت میں اگر وتی کرے تو اس سے دم لازم آئے گا، اور جو عبادت ہے وہ ختم ہو جائے گی، چاہے وہ عمرہ ہے یا حج، ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. والقضاء، اور قضا بھی اس پر لازم ہوگا، اس وجہ سے یہ رکاوٹ ہے اور رکاوٹ شرعی ہے. والحیض مانع طبعا وشرعا، اور حیض جو ہے یہ مانع ہے یعنی رکاوٹ ہے، طبعاً طبعی طور پر بھی، وشرعاً اور شرعی طور پر بھی. تو اس لیے حیض کی حالت میں بھی خلوت صحیحہ نہیں ہوگی.
आगे फरमाते हैं वइन कान अहदुहुमा साइमन ततव्वुअन फलहल महरु कुल्लुहु लिअन्नहु युबाहु लहु इफ्तारु मिन गैरि उज़्रिन फी रिवायतिल मुंतका वहाज़ल क़ौलु फ़िल महरि हुवा सहीह वसौमुल क़ज़ाइ वल मंज़ूरि कत्ततव्वुइ फ़ी रिवायतिन लिअन्नहु ला कफ़्फ़ारत फ़ीह वस्सलातु बिमंज़िलतिस सौमि फ़र्ज़ुहा कफ़र्ज़िही व नफ़लुहा कनफ़लिही। इस इबारत में एक मसला बयान किया और फिर साहिब हिदाया ने उसके साथ दो मसले मज़ीद बयान किए हैं। मसला ये है कि ये तो रमज़ान के रोज़े जो है वो तो रुकावट है। अगर मियाँ बीवी में से कोई रमज़ान का रोज़ा है, किसी का रमज़ान का महीना है और रमज़ान का रोज़ा रखा हुआ है और तन्हाई में वक्त मिला, तो वो तन्हाई वो खलवत सय्या नहीं होगी, इसलिए कि रुकावट मौजूद है। लेकिन फरमाते अगर दोनों में से किसी का नफली रोज़ा हो तो फिर ये खलवत सय्या होगी या नहीं, यानी नफली रोज़ा रुकावट है खलवत सय्या के लिए या नहीं। तो फरमाते हैं कि अगर दोनों में से किसी एक का नफली रोज़ा है तो ऐसी सूरत में औरत को पूरा महर देना पड़ेगा, इसलिए कि नफली रोज़ा जो है ये वती से माने और रुकावट नहीं है। रुकावट क्यों नहीं है? फरमाते इसलिए कि नफली रोज़ा बग़ैर उज़र के भी इंसान इफ्तार कर सकता है, बग़ैर उज़र के भी तोड़ सकता है। और ये मुंतका जो किताब है हाकिम शहीद की, उसकी रिवायत है कि बग़ैर उज़र के नफली रोज़ा तोड़ा जा सकता है, जायज़ है ये। तो जब नफली रोज़ा तोड़ना जायज़ है तो लिहाजा इसको हम रुकावट नहीं मान सकते कि शरीयत ने इसको रोका था तौबत करने से या वती करने से, इसलिए कि रोज़ा तोड़ना इसके लिए दुरुस्त था तो ये तोड़ देता, सोहबत कर लेता, लेकिन इसने नहीं की, तो लिहाजा ये नफली रोज़ा जो है ये वती से सोहबत से रुकावट नहीं है। जब रुकावट नहीं है तो ये खलवत जो है ये खलवत सय्या है, खलवत गैर सय्या नहीं है। तो जब खलवत सय्या है तो खलवत सय्या के बाद अगर औरत को तलाक देगा तो पूरा महर उस पर लाजिम हो जाएगा, या तलाक ना भी दे तब भी खलवत सय्या हो चुकी है, अगरचे नफली रोज़ा था तो खलवत सय्या हो चुकी है, लिहाजा पूरा महर शोहर पर वाजिब हो जाएगा औरत के लिए। आगे फरमाते हैं हाज़ल क़ौलु फ़िल महरि हुवा सही, फरमाते हैं कि ये कौल महर की हद तक तो सही है, महर की हद तक हम इस पर अमल करते हैं। क्या मतलब कि मुंतका की जो रिवायत है कि नफली रोज़ा बग़ैर उज़र के तोड़ सकते हैं, तो फरमाते हैं कि इसकी दो हैसियतें हैं। एक हैसियत ये है कि ये मानिय वती है या नहीं शरई तौर पर। अगर मानिय वती नहीं है तो फिर ये खलवत सय्या होगी, अगर माने वती है तो फिर ये खलवत गैर सय्या होगी। और दूसरी हैसियत इस रिवायत दूसरी तो ये इस रिवायत की दूसरी हैसियत नफली रोज़े की ये है कि इसको अगर बग़ैर उज़र के तोड़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। तो ये इस रिवायत से ये दो बातें मालूम होती है। तो फरमाते हैं कि महर की हद तक तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये नफली रोज़ा माने वती नहीं है तो लिहाजा महर पूरा वाजिब हो जाएगा शोहर पर और ये खलवत सय्या शुमार होगी। लेकिन अब आया इस रिवायत पर अमल करते हुए हम नफली रोज़े को बग़ैर उज़र के तोड़ सकते हैं, अगर तोड़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे क्या? तो फरमाते हैं कि इस मामले में हम इस रिवायत पर अमल नहीं करते, बल्कि इस मामले में हम दूसरे मुज्तहिदीन के कौल पर अमल करते हैं, जिनका कौल ये है कि नफली रोज़ा बग़ैर उज़र के तोड़ना जायज़ नहीं है। तो लिहाजा महर की हद तक तो हम मुंतका की रिवायत पर अमल करते हैं कि महर पूरा वाजिब हो जाएगा, लेकिन रोज़ा तोड़ने से गुनाहगार होगा या नहीं और बग़ैर उज़र के तोड़ सकते हैं या नहीं, तो इस एतबार से, इस हैसियत से हम दूसरे मुज्तहिदीन के कौल पर अमल करते हैं, इसलिए कि नफली रोज़ा को तोड़ना बग़ैर उज़र के ये जायज़ है या नहीं, तो इसमें मुज्तहिदीन के इख्तिलाफ़ है। तो मुंतका की रिवायत से मालूम होता है कि जायज़ है, तो लिहाजा मुंतका की रिवायत पर अमल करते हुए हम सिर्फ़ इस हैसियत से इस पर अमल करते हैं कि शौहर पर पूरा महर लाजिम हो जाएगा।
اور گناہگار ہوگا یا نہیں، یا بغیر عذر کے توڑ سکتا ہے یا نہیں توڑ سکتا، توڑے گا گناہگار ہوگا یا نہیں، تو اس حیثیت سے ہم دوسرے مجتہدین کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ گناہگار ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس قول پر ہم صرف مہر کی حد تک عمل کرتے ہیں، یہی بات درست ہے۔ یہ تو ہو گیا متن کا مسئلہ۔ اس سے آگے مصنف فرماتے ہیں کہ جو قضا کا روزہ ہے، یعنی رمضان کا قضا روزہ رکھا ہوا ہے، یا نظر مانی تھی، نظر کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو فرماتے ہیں کہ قضا روزہ یا نظر کا روزہ یہ معنی وتی ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی نفلی روزے کی طرح ہے، یعنی اگر شوہر کا یا بیوی کا قضا روزہ ہے یا نظر کا روزہ ہے تو تب بھی خلوت سیاح ہوگی، یہ کیونکہ نفلی روزے کی طرح ہے، اور نفلی روزہ جب ہوتا ہے تو خلوت سیاح ہوتی ہے۔ یہ ایک روایت ہے، اور اس روایت یہ نفلی روزے کی طرح کیوں ہے، اس کی دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ قضا روزے میں اور نظر کے روزے میں کوئی کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے نفلی روزے کی طرح، اس لیے یہ نفلی روزے کی طرح ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی کا قضا روزہ ہے یا نظر کا روزہ ہے تب بھی خلوت سیاح ہوگی، اور یہ معنی وتی نہیں ہے۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قضا اور نظر کا روزہ یہ رمضان کے روزے کی طرح ہے، یعنی یہ معنی وتی ہے، اور معنی وتی ہے، اور اگر کسی کا یہ روزہ ہو تو اس کی خلوت سیاح نہیں ہوگی، غیر سیاح ہوگی۔ تو یہ دو روایتیں ہیں قضا اور نظر کے روزے میں۔ لیکن صاحب ہدایہ کو شاید یہ روایت پسند ہے کہ یہ نفلی روزے کی طرح ہے، یعنی قضا اور نظر کے روزہ بھی جو ہے یہ بھی معنی وتی نہیں ہے، تو اگر یہ روزہ بھی ہو تب بھی خلوت سیاح ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے یہ بھی روزے کی طرح ہے، یعنی فرض نماز فرض روزے کی طرح اور نفل نماز نفل روزے کی طرح ہے۔ اب اس مسئلے کا مقصد کیا ہے؟ تو حاشیہ میں اس کی کوئی صورت نہیں بیان کی گئی، اور شرح کوئی موجود نہیں ہے میرے پاس فی الحال کہ میں اس میں دیکھوں، لیکن جہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے اور صورت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز کے قضا ہونے کا آخری وقت ہے، 10-15 منٹ ہے، اور یہ 10-15 منٹ شوہر کو بیوی کے ساتھ مل گئے تنہائی میں، تو اب اگر وہ فرض نماز پڑھے گا تو صحبت نہیں کر سکتا، اور اگر صحبت کرے گا تو فرض نماز قضا ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں یہ جو نماز ہے یہ معنی ہوگی، معنی وتی ہوگی یا نہیں؟ تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ فرض نماز اگر ہے تو فرض روزے کی طرح ہے، یعنی معنی وتی ہے، اور اگر نفل نماز ہے، مثال کے طور پر تہجد کا وقت ہے، 10-15 منٹ تہجد کے رہ گئے ہیں، تو اگر صحبت کرے گا تہجد رہ جائے گی، اور اگر تہجد پڑھے گا تو اس وقت میں 10-15 منٹ جو اس کو ملے ہیں اس میں وہ صحبت نہیں کر سکتا۔ پھر تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے تہجد پڑھنا شروع کر دی، صحبت نہیں کی، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تہجد پڑھ رہا تھا اس لیے خلوت سیاح نہیں ہے، نہیں، بلکہ تہجد جو ہے یہ نفلی روزے کی طرح ہے، تہجد یا نفل نماز جو ہے نفلی روزے کی طرح ہے۔ اگر نفل کا تھوڑا وقت رہ گیا ہے اور اس کو اس وقت تنہائی میں وقت ملا تھا تو یہ خلوت سیاح ہوگی، اس لیے کہ نفلی نماز جو ہے یہ انسان کو صحبت سے نہیں روکتی، وہ صحبت کر لیتا، نفلی نماز کوئی ضروری نہیں تھی روزے کی طرح، نفلی روزے کی طرح۔ تو لہٰذا نفلی نماز کا اگر کم وقت رہ گیا ہے اور وہ وقت اس کو بیوی کے ساتھ تنہائی میں مل گیا تو تب بھی یہ خلوت سیاح ہوگی۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا صَائِمًا تَطَوُّعًا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، فرماتے ہیں اگر دونوں میں سے کوئی ایک کا نفلی روزہ ہے تو اس کو تو ایسی صورت میں عورت کو پورا مہر ملے گا، لِأَنَّهُ يُبَاحُ لَهُ الْإِفْطَارُ، اس لیے کہ اس نفلی روزہ افطار کرنا جائز ہے، من غیر عذر، بغیر عذر کے بھی۔ وفی روایت المنتقى،
منتقا کی روایت کے اعتبار سے. وَهَذَا الْقَوْلُ فِي الْمَهْرِ وَصَحِيح، فرماتے ہیں کہ یہ قول مہر کی حد تک درست ہے اور صحیح ہے. وَصَوْمُ الْقَضَاءِ وَالْمَنْظُورِ كَالتَّطَوُّعِ فِي رِوَايَةٍ لِأَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ. فرماتے ہیں کہ قضا روزہ اور نظر کا جو روزہ ہے یہ نفلی روزے کی طرح ہے ایک روایت میں، اس لیے کہ اس میں بھی کفارہ نہیں ہوتا نفلی روزے کی طرح. وَالصَّلَاةُ بِمَنزِلَةِ الصَّوْمِ، فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ روزے کی طرح ہے. فرضها كفرضه، فرض نماز فرض روزے کی طرح ہے. وَنَفْلُهَا كَنَفْلِ، اور نفل نماز نفل روزے کی طرح ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَا الْمَحْجُوبُ بِإِمْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَ فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عند أبي حنيفة، وقال عليه نصف المهر لأنه أعجز من المريض بخلاف العنين لأن الحكم يراد على سلامة الآلة. فرماتے ہیں کہ شوہر ایسا ہے جس کا اعلیٰ تناسل کٹا ہوا ہے. تو اعلیٰ تناسل ابھی ہے ہی نہیں، کٹا ہوا ہے. اگر ایسے مرد کے ساتھ، ایسے شوہر کے ساتھ بیوی کو تنہائی میں وقت ملا اور پھر اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اس عورت کو پورا مہر ملے گا اور یہ تنہائی اور خلوت جو ہے خلوت سیاح ہوگی، پورا مہر ملے گا. صاحبین فرماتے کہ نہیں، اس عورت کو نصف مہر ملے گا، اس لیے کہ یہ جو خلوت تھی یہ خلوت سیاح نہیں ہے. صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جب اعلیٰ تناسل ہے ہی نہیں، کٹا ہوا ہے، تو صحبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ تو مریض اور بیمار سے بھی زیادہ عاجز ہے. یعنی جو بیمار ہوتا ہے، جماع پر قدرت نہیں رکھتا اپنی بیماری کی وجہ سے، تو یہ تو اس سے بھی زیادہ عاجز ہے. جب بیمار اگر ہو شوہر تو خلوت سیاح نہیں ہوتی، اور یہ بیچارہ تو ایسا ہے کہ بالکل کٹا ہوا ہے، تو اس کی بھی خلوت سیاح نہیں ہوگی. تو لہٰذا اس کی خلوت کے بعد بھی جو ہے عورت کو نصف مہر ملے گا، کیونکہ یہ خلوت صحیح نہیں تھی، تو لہٰذا خلوت سیاح نہیں ہوئی ہے اور دخول کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لہٰذا دخول اور خلوت سیاح سے پہلے طلاق ہوئی ہے، لہٰذا نصف مہر ملے گا. یہ صاحبین فرماتے ہیں. بخلاف عنین کے، عنین وہ شخص ہے جس کا اعلیٰ تناسل تو قائم ہو لیکن وہ جماع پر قدرت نہیں رکھتا کمزوری کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر حکم جو ہے وہ اعلیٰ تناسل کے اوپر قائم ہے. تو اگر عنین کے ساتھ خلوت ملی تو وہ خلوت سیاح ہوگی اور طلاق کی صورت میں پورا مہر ملے گا. تو یہ صاحبین کی دلیل تھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ عورت کے ذمے اتنا تھا کہ اپنے آپ کو، اپنے ذات کو حوالے کر دے، اور وہ اس نے کر دیا. تو جب اس نے یہ کر دیا تو اب اس کا جو حق ہے وہ اس کو پورا ملنا چاہیے، یعنی پورا مہر اس کو ملنا چاہیے. باقی جو مسئلہ ہے وہ شوہر کی طرف سے آیا ہے، بیوی کا اس میں قصور نہیں ہے کہ اس کے حق میں کمی کی جائے، اس کے مہر میں کمی کی جائے، لہٰذا اس کو پورا مہر دیا جائے گا. عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَا الْمَحْجُوبُ بِإِمْرَتِهِ، اور جب محجوب کو اپنی بیوی کے ساتھ خلوت ملے، ثم طلقها، پھر وہ اس کو طلاق دے دے، فلها کمال المہر، تو اس عورت کو پورا مہر ملے گا. عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں. محجوب کسے کہتے ہیں؟ نیچے لکھا ہوا ہے، وہ مقطوع الذکر والخصیتین. وقال، صاحبین فرماتے علیہ نصف المہر لأنه اعجز من المریض. صاحبین فرماتے کہ نہیں، اس عورت کو نصف مہر ملے گا، اس لیے کہ یہ محجوب جو ہے یہ تو بیمار سے بھی زیادہ عاجز ہے. تو لہٰذا جب بیماری کی صورت میں خلوت سیاح نہیں ہوتی تو یہ تو اس سے زیادہ عاجز ہے، لہٰذا خلوت سیاح نہیں ہوگی اور مہر آدھا ملے گا. بخلاف العنین، بخلاف عنین کے،
یعنی انین کے ساتھ اگر خلوت ملی تو خلوت صحیحہ ہوگی اور مہر پورا ملے گا۔ فرماتے ہیں انین کے لیے اس لیے کہ ان الحکمہ یہ صاحبین کے ہاں انین، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں تو محجوب اور انین دونوں صورتوں میں پورا مہر ملے گا، لیکن صاحبین کے ہاں محجوب کی صورت میں نصف مہر یعنی وہ خلوت صحیحہ نہیں ہوگی، لیکن انین کی جو خلوت ہے وہ خلوت صحیحہ ہوگی۔ فرماتے ہیں بخلاف انین کے اس لیے کہ لأن الحکم ادیر علی سلامت الآلہ، صاحبین فرماتے ہیں اس لیے کہ جو حکم جو ہے خلوت کا، یعنی خلوت صحیحہ ہونے کا جو حکم ہے یہ اعلی تناسل کی سلامتی پر اس کا دار و مدار ہے، تو عنین کا اعلی تناسل سلامت ہوتا ہے اور محجوب کا کٹا ہوا ہوتا ہے، اس لیے عنین میں تو ہم کہیں گے کہ خلوت صحیحہ تھی، اور محجوب جو ہے اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ خلوت صحیحہ نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں پر اعلی تناسل ہی نہیں ہے۔ ولی ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان المستحق علیہ التسلیم، عورت پر اتنا حق ضروری تھا کہ وہ اپنا آپ تسلیم کر دے رگڑنے کی حد تک، یعنی وہ اپنا آپ شوہر کے حوالے کر دے، وقت اتت بھی، اور بیوی نے وہ کر دیا ہے، اپنا آپ حوالے کر دیا ہے۔ باقی اگر وہ محجوب ہے یا عنین ہے یا جو بھی ہے وہ شوہر کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا اس لیے محجوب بھی اگر ہوگا تو وہ اس کی غلطی ہے، عورت کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو لہٰذا عورت کو اس کا حق پورا ملے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ باقی بیمار ہونے کی صورت میں کیوں نہیں ملتا؟ تو بیماری جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے آیا ہوا امر ہوتا ہے، اس میں ہم شوہر پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے، کوئی چیز واجب نہیں کر سکتے کہ یہ پورا مہر دے، کیونکہ وہ ایک شرعی عذر بھی ہے اور حقیقی بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس لیے بیماری پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں قال وعلیہ العدۃ فی جمیع هذه المسائل احتیاطا استحسانا لتوهم الشغل والعدۃ حق الشرع والولد فلا يصدق في ابطال حق الغیر بخلاف المہر لانه مال لا يحتاط في ایجابه۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ یہ پیچھے جتنے بھی مسائل گزر چکے تو آدھا مہر واجب ہوگا یا پورا مہر واجب ہوگا، یعنی خلوت صحیحہ ہے تو پورا مہر واجب ہوگا دخول سے پہلے اگر طلاق دے دی، اور اگر خلوت صحیحہ نہیں ہے اور دخول سے پہلے طلاق دے دی تو نصف مہر واجب ہوگا۔ یہ تو مہر کا مسئلہ تھا، لیکن اگر عورت کو طلاق دے دی چاہے دخول سے پہلے، چاہے خلوت صحیحہ ہوئی ہو یا خلوت غیر صحیحہ ہوئی ہو، تو صرف خلوت ہونی چاہیے چاہے صحیحہ ہو یا غیر صحیحہ ہو۔ تو اگر خلوت ہوئی ہے چاہے صحیحہ ہے یا غیر صحیحہ ہے اور دخول نہیں ہوا اور بیوی کو طلاق ہو گئی تو اس عورت پر عدت لازم ہوگی تمام مسائل میں۔ باقی خلوت صحیحہ ہے تو پورا مہر ملے گا، خلوت غیر صحیحہ ہے تو آدھا مہر ملے گا، یہ مہر کی حد تک ہے۔ باقی عدت جو ہے خلوت صحیحہ کی صورت میں بھی واجب ہوگی عورت پر اور خلوت غیر صحیحہ کی صورت میں بھی واجب ہوگی۔ یہ احتیاطاً شریعت نے عورت پر عدت واجب کی ہے اور استحساناً کی ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب خلوت صحیحہ ہی نہیں ہوئی تو عدت کیوں واجب ہے، لیکن استحسان جو کہ قیاس کے مقابلے میں ایک مضبوط قیاس ہوتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں، عورت پر عدت لازم ہونی چاہیے۔ اب استحسان کیسے ہے اس مسئلے میں؟ تو استحسان یہ ہے کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے مہر اور ایک ہے عدت۔ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے نکاح ہونے کے بعد، اور عدت جو ہے وہ شریعت کا حق ہے اور بچے کا حق ہے۔ شریعت کا حق تو اس لیے کہ شریعت نے واجب کی ہے، بچے کا حق اس لیے ہے کہ ممکن ہے کہ کہیں پر، کیونکہ وہم تو ہے کہ ممکن ہے کہ صحبت ہوئی ہو اور بیوی چھپا رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں ہوئی، تو ممکن ہے، تو اس لیے عدت جو ہے بچے کا حق ہے کہ پیٹ کے اندر جو نطفہ ہے، جو رحم کے اندر ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس دوران کسی دوسرے سے شادی نہ کرے جب تک وہ بچہ یا نطفہ پیٹ میں ہے، تاکہ
اس کے نسب پر کل بات نہ آئے، اس کا نسب معلوم ہو کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ تو اس لیے عدت جو ہے ایک تو شریعت کا حق ہے، ایک بچے کا حق ہے کہ بچے کا نسب محفوظ رہے۔ تو عدت جو ہے وہ عورت کا حق نہیں ہے۔ اب آ جائے مسئلے کی طرف۔ تو جب عورت کہتی ہے کہ خلوت سیاح نہیں ہوئی، تو جو مہر ہے جو عورت کا حق ہے، اس کے حق میں تو ہم یہ بات مانیں گے کہ ٹھیک ہے خلوت سیاح نہیں ہوئی، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں تو لہٰذا آپ کو مہر آدھا ملے گا، اس لیے کہ اس نے خود کہا کہ خلوت سیاح نہیں ہوئی، تو لہٰذا اس کو آدھا مہر ملے گا کیونکہ اس کے حق میں اس کی بات قبول ہے۔ لیکن وہم تو ہے، ممکن ہے کہ صحبت ہوئی ہو، تو عورت کی یہ بات کہ خلوت سیاح بھی نہیں ہوئی اور دخول بھی نہیں ہوا، صحبت بھی نہیں ہوا، یہ عدت کے حق میں ہم قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ عدت عورت کا حق نہیں ہے، شریعت کا حق ہے اور بچے کا حق ہے، تو لہٰذا کسی دوسرے کے حق میں ہم عورت کی بات تسلیم نہیں کر سکتے، لہٰذا اس لیے اس پر عدت لازم ہوگی۔ باقی اس کا جو حق ہے مہر، اس میں اس کی بات ہم تسلیم کر لیں گے اور اس کو نصف مہر دے دیا جائے گا۔ اور جو وجہ صاحب کتاب نے بیان کی تو اس میں یہ ہے کہ مہر جو ہے یہ مال ہے، اور مال میں اتنی احتیاط ضروری نہیں ہوتی، تو لہٰذا مال میں تو ہم اس کی بات مان لیں گے مہر میں، لیکن جو حقوق ہے شریعت کے وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، تو لہٰذا حقوق میں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، اور یہ عدت جو ہے شریعت اور بچے کا حق ہے، لہٰذا اس میں ہم عورت کی بات نہیں مانیں گے اور اس پر عدت لازم کریں گے۔ یہاں تک تو صاحب ہدایہ نے بیان کیا۔ آگے صاحب ہدایہ امام قدوری کی بات ذکر کرتے ہیں کہ صاحب قدوری نے اپنے مختصر القدوری میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر خلوت غیر سیاح ہوئی ہے اور خلوت غیر سیاح کے بعد عورت کو طلاق ہو گئی تو عورت پر عدت ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں امام قدوری فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کہ خلوت سیاح سے مانے جو رکاوٹ تھی وہ رکاوٹ کون سی تھی، یعنی تنہائی میں وقت تو ملا لیکن خلوت سیاح نہیں ہوئی رکاوٹ کی وجہ سے، تو وہ رکاوٹ کون سی ہے؟ اگر رکاوٹ شرعی ہے، یعنی وہ اس کا روزہ تھا، دونوں میں سے کسی ایک کا روزہ تھا، یا دونوں میں سے کسی ایک نے احرام باندھا تھا، یا حالت حیض میں تھی عورت، تو یہ شرعی رکاوٹیں ہیں۔ تو اگر ان شرعی رکاوٹ کی وجہ سے دخول سیاح خلوت سیاح نہیں ہوا ہے اور طلاق ہو گئی، تو صاحب قدوری نے فرمایا کہ عورت پر عدت واجب ہے، اس لیے کہ حقیقی طور پر تو کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی، صرف شرعی رکاوٹ موجود تھی، باقی دونوں صحبت پر قادر تھے، قدرت رکھتے تھے، تو ممکن ہے کہ کئی صحبت ہوئی ہو، اس لیے شرعی رکاوٹ کی صورت میں اگر خلوت سیاح نہیں ہوئی ہے تو عدت واجب ہوگی، یعنی خلوت سیاح اگر کسی شرعی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی تو عدت واجب ہوگی، لیکن اگر خلوت سیاح کسی حقیقی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بیمار تھا، دونوں میں سے کوئی ایک بیمار تھا، یا شوہر بچہ تھا، نابالغ تھا، تو ایسی صورت میں اگر خلوت ہوئی ہے تو وہ خلوت سیاح نہیں ہوئی، لیکن یہ رکاوٹ جو ہے یہ رکاوٹ حقیقی رکاوٹ ہے، جب حقیقی رکاوٹ ہے تو وہ صحبت پر قادر ہی نہیں ہے، تو صحبت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر خلوت غیر سیاح نہیں ہوئی، خلوت غیر سیاح ہوئی ہے اور رکاوٹ حقیقی رکاوٹ تھی اور
اس کے بعد طلاق ہو گئی خلوت غیر سیاح کے بعد، اور رکاوٹ حقیقی رکاوٹ کی وجہ سے خلوت سیاح نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں امام قدوری فرماتے ہیں کہ عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی۔ یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں قال وعلیہ العدت فی جمیع هذه المسائل، فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مسائل پیچھے گزرے ہیں ان تمام مسائل میں عورت پر عدت واجب ہوگی، احتیاطاً استحساناً، احتیاطی طور پر اور استحسان کے طور پر، لتوہم شغل، اس لیے کہ وتی ہونے کا یعنی شغل کا وہم موجود ہے، والعدت حق الشرع، فرماتے ہیں کہ عدت جو ہے یہ شریعت کا حق ہے، والولد، اور بچے کا حق ہے، فلا یصدق فی ابطال حق الغیر، تو لہٰذا عورت کی بات نہیں مانی جائے گی، تصدیق اس کی نہیں کی جائے گی دوسرے کے حق کو باطل کرنے میں، اس لیے کہ اس بات سے شریعت کا اور بچے کا حق باطل ہوتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ان کے حق میں، عدت کے حق میں عورت کی بات تسلیم نہیں ہوگی، بخلاف المہر، بخلاف مہر کے، لأنہ مال، اس لیے کہ مہر جو ہے وہ مال ہے، لا یحتاط فی ایجابہ، اس کے واجب ہونے میں کوئی احتیاط، اتنی احتیاط ضروری نہیں ہے جتنی کہ عدت میں ضروری ہے، اس لیے مہر میں تو اس کی بات مان لی جائے گی لیکن عدت کے متعلق اس کی بات نہیں مانی جائے گی، تو لہٰذا عدت اس پر لازم اور واجب ہوگی، باقی مہر اس کو جو ہے وہ نصف دیا جائے گا۔ وذکر القدوری، اور امام قدوری نے ذکر کیا ہے فی شرح ہی، اپنے مختصر القدوری میں، یا اپنی مختصر الکرخی میں، کہ ان المانع ان کان شرعیا، اگر رکاوٹ کوئی شرعی رکاوٹ موجود ہو جیسے کہ حیض وغیرہ یا روزہ ہو، اور اس کے بعد یعنی خلوت غیر سیاح ہوئی ہے لیکن وہ رکاوٹ اس میں جو تھی، خلوت تو تھی لیکن رکاوٹ اس میں شرعی رکاوٹ تھی، حیض یا روزہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جائے تو تجب العدہ، عدت واجب ہوگی، لثبوت التمکن حقیقہ، اس لیے کہ حقیقی طور پر تو دونوں میں قدرت حاصل تھی صحبت کی، تو ممکن ہے صحبت ہوئی ہو، اس لیے عدت واجب ہے۔ وان کان حقیقیا، لیکن اگر رکاوٹ وتی سے جو رکاوٹ موجود تھی وہ رکاوٹ حقیقی رکاوٹ تھی، جیسے کل مرض، جیسے کہ بیماری تھی، والصغر، یا بچہ تھا، شوہر جو ہے وہ کم عمر تھا، نابالغ تھا، تو ایسی صورت میں لا تجب، عدت واجب نہیں ہوگی، اگر خلوت خیر سیاح کے بعد طلاق ہوئی ہے تو عدت واجب نہیں ہوگی، لعدم التمکن حقیقہ، اس لیے کہ حقیقی طور پر قدرت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ بیماری میں اور بچپنے میں صحبت کی قدرت حاصل نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ خلوت غیر سیاح تو ہے لیکن حقیقی طور پر غیر سیاح ہے، تو لہٰذا اس کے بعد اگر طلاق ہوگی تو بیوی پر عدت واجب